अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। सीरत क्विज़ का ये पहला दर्स है और गुज़श्ता सालों में आप लोग सीरत क्विज़ में हिस्सा ले चुके हैं और सीरत की जो बुनियादी बातें हैं उसको याद कर चुके हैं और पढ़ चुके हैं। अब ज़रा आप लोगों का लेवल ऊंचा हो गया है, तो उसी हिसाब से थोड़ा सीरत की भी कुछ ऊंची बातें आप लोगों को बताना है। ये जो सीरत का दर्स है ये असरी तलबा के लिए यानी स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए, ये उलमा के लिए नहीं है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा तहक़ीक़ी नहीं होगा। ये बिल्कुल बुनियादी भी नहीं है और बिल्कुल तहक़ीक़ी कोई लेक्चर भी नहीं है। तहक़ीक़ी लेक्चर करेंगे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, जब आइंदा सालों में आप उस लेवल तक जाएंगे तो वो भी करेंगे। अभी आप लोगों के दरमियानी जो आप लोगों की सतह है नॉलेज की उसके मुताबिक है, तो बहुत ज़्यादा गहराई में गए बगैर मोटी मोटी बातें आप लोगों को बयान करेंगे। तो ये बिल्कुल सीरत की बुनियादी बातें भी नहीं हैं और सीरत के मामले में कोई हरफ आखिर या तहक़ीक़ी बात भी नहीं है। हो सकता है अगर हम यही दर्स आलिम बनने वाले तलबा को दें तो वो ज़रा अलग हो जाए, तो इस बात की वजाहत जहन में रहे। पहला दर्स है सीरत का। सबसे पहले सीरत क्या है आप समझ लीजिए। सीरत लफ्ज़ पहले आप देख लीजिए, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। सहूलत के लिए जैसे भी लिखूँगा रस्मुल ख़त वग़ैरह इमला की गलतियाँ छोड़ दीजिए। ये सीरतुन बोलेंगे अरबी में, उर्दू में इसी को हम सीरत ऐसे बोलते हैं। इसका माना होता है चाल चलन, चलना ही इसका माना होता है। जैसे सैर करना आप लोग सुने होंगे, सीरू फिलर्स भी है, ज़मीन में चलो, चलना, चाल चलन। फिर उसके बाद आदात व अतवार हैं, और जब किसी शख्सियत से इसको जोड़ दिया जाता है तो फिर उनकी हिस्ट्री हो जाती है, उनके ज़िंदगी के वाक़यात वग़ैरह। जब हम इसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से जोड़कर जब इसको हम सीरतुन नबी कहते हैं, सीरत नबी जब कहेंगे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के तमाम हालात, आपके आदात व अतवार, आपकी पसंद नापसंद, आपके ख़ानदान के लोगों का तारुफ़, आपने बचपन कैसे गुजारा, जवानी कैसे गुजारी, ऐलान नबूवत से पहले आपने क्या कारनामे अंजाम दिए, ऐलान नबूवत किस तरह हुआ, मक्की ज़िंदगी क्या थी, मदनी ज़िंदगी क्या थी, मोजिज़ात क्या हैं, खुसूसियतें क्या हैं, सब आ गए उसमें। और अरब के हालात भी आ गए उसी में, उसी से आकर वो भी जुड़ जाते हैं। फिर हुजूर के बाद जो खुलफाए राशिदीन गुज़रे और हुजूर के जो अज़वाज मुतहरात हैं, ख़ानदान के दीगर लोग हैं, उनकी भी सवान हयात इसी से आकर जुड़ जाती है, क्योंकि ये सब हुजूर से ताल्लुक़ रखने वाले ही हैं। तो इस्लाम की इब्तदाई तारीख़ जितनी है वो भी इसी से मिल जाती है। सीरतुन नबी इसको कहते हैं। देखिए कुरान शरीफ में एक मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ऐ प्यारे हबीब, हम आपकी जानिब किताब यानी कुरान मजीद नाजिल करते हैं ताकि आप लोगों को अंधेरों से उजालों की तरफ लाएं। और दूसरे मकाम पर हुआ कि ऐ ईमान वालो, नबी जो फरमा दें उसकी पैरवी करो। एक और जगह आया कि तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक बेहतरीन नमूना है। तो तीन चीज़ें हो गई, एक तो कुरान शरीफ, दूसरी हदीस यानी हुजूर ने जो फरमा दिया उसकी पैरवी करना है, दूसरी चीज़ हदीस हो गई, और तीसरी चीज़ हो गई हुजूर की सीरत। ये तीन चीज़ों को आप यहाँ लिख लें तो कुरान मजीद, हदीस शरीफ, सीरत नबवी, ये हुजूर के ज़रिए उम्मत को दिया गया। सुबह क़यामत तक के लोगों को कुरान पढ़ना है, उससे हिदायत लेना है। हदीस भी उम्मत के लिए है, सुबह क़यामत तक के लोगों को हदीस की रोशनी में ही कुरान को समझना है, दीन को समझना है, और ज़िंदगी कैसे गुजारना है वो सीरत से समझना है। तीनों के ताल्लुक़ से हुक्म कुरान शरीफ में ही आया है, तीनों चीज़ें कुरान शरीफ में आई।
تو حضور جب دنیا میں تشریف لائے تو حضور سے امت کو 3 چیزیں ملی. ایک قرآن شریف، یہ بھی ضروری ہے ہدایت کے لیے، اسی قرآن شریف کو سمجھنے کے لیے حدیث ضروری ہے، اور زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے کے لیے یہ سیرت ضروری ہے. یہ 3 چیزیں بنیادی ہیں دین اسلام میں. باقی جو بھی چیزیں نکلتی ہیں وہ انہی میں سے کسی سے آ کر جڑ جائیں گے. اب دیکھیے قرآن مجید، حدیث شریف، سیرت نبوی، تینوں کو آپ ذرا دیکھیں گے. قرآن شریف کیا ہے؟ اللہ نے اس کو نازل فرمایا، جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے. اور شروعات کب ہوئی؟ حضور کی عمر جب 40 سال کی ہوئی، وہاں سے لے کر 63 سال کی عمر تک، وفات شریف سے چند مہینے پہلے تک بھی قرآن اترتا رہا. وہ 23 سال کا زمانہ ہے. پھر حضور نے جو کچھ بھی فرمایا تو حضور ساری زندگی فرماتے رہے، تو وہ حدیث شریف ہے. اور سیرت تو حضور کی پوری زندگی ہے، دیکھنے والوں نے اس کو محفوظ کیا. تو تینوں چیزوں کا تعلق حضور کی ظاہری حیات سے ہوا. حضور نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو قرآن بھی مکمل ہو چکا تھا، پورا نازل ہو چکا تھا. حدیثیں بھی جتنی امت کو ضروری تھیں حضور نے فرما دی تھیں. سیرت بھی مکمل ہو چکی تھی. حضور کی حیات طیبہ، ظاہری حیات مکمل ہو گئی تو سیرت کی بھی تکمیل ہو گئی. اور یہ تینوں چیزیں حضور نے کس کو عطا فرمائی؟ صحابہ اکرام کو. قرآن بھی صحابہ اکرام، یعنی اس وقت جو بھی ایمان لائے، مسلمان ہوئے حضور کی حیات طیبہ میں، وہ سب صحابی کہلاتے ہیں. سب آ گئے اس میں. جتنے بھی اس وقت کے مومنین ہیں ان کو آپ کسی بھی طرح تقسیم کریے، چاہے ان کو آپ سابقین اولین کہیے، مہاجرین کہیے، انصار کہیے، اہل بیت کہیے، جو بھی کہیے، سب کو جامع ایک لفظ ہے، وہ صحابہ کرام. تو یہ تینوں چیزیں حضور نے جمی صحابہ کرام کے حوالے فرمائی. اسی لیے آپ دیکھیے حجۃ الوداع میں حضور نے تمام صحابہ کرام سے خطاب کر کے فرمایا تھا کہ میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ تو سب نے کہا کہ ہاں آپ نے پہنچا دیا. 3 بار حضور نے گواہی لی. اس کے بعد فرمایا اب تمہاری ذمہ داری ہے، جو یہاں نہیں ہے اس تک پہنچا دو. حضور نے ان کو ذمہ داری عطا فرما دی. تو ان کی ذمہ داری کیا تھی؟ اس زمانے میں جو دنیا میں جو لوگ تھے وہاں موجود نہیں تھے، حضور کے پاس مسلمان ہو کر نہیں آئے تھے، مگر دنیا میں تو تھے نا اور بھی انسان. تو عرب میں ہی ابھی اسلام تھا اس وقت. تو جو اس وقت دنیا میں تھے ان تک بھی پہنچانا تھا، اور جو آنے والی نسلیں ہیں ان تک بھی پہنچانا تھا. تو یہ تینوں چیزیں پہنچانا تھا. تو یہ تینوں چیزیں حضور نے صحابہ کو عطا فرما دی تھی. اچھا، صحابہ کو جب یہ عطا ہوئی تو اس کی کیا شکل تھی؟ اس کی شکل کو بھی سمجھ لیجئے. قرآن مجید حضور نے لکھوا دیا تھا. ہاں، ایک جگہ لکھا ہوا نہیں تھا. ان کے پاس کچھ آیتیں، ان کے پاس کچھ آیتیں، ان کے پاس کچھ صورتیں، ان کے پاس کچھ صورتیں، اور کسی ایک آدمی کو معلوم بھی نہیں تھا کہ کس کے پاس کیا کیا ہے. ریکارڈ بھی کسی کے پاس نہیں تھا. اتنا سب کو معلوم تھا کہ حضور لکھواتے تھے، ڈھونڈیں گے تو مل جائے گا. تو صحابہ کرام کے پاس، ان کے پاس کچھ، ان کے پاس کچھ تھا. پھر وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں جب حفاظ صحابہ کرام شہید ہوئے جنگ یمامہ میں، تو اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مشورے پر پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کو جمع کروایا. تو قرآن مجید حضور نے لکھوا دیا تھا. اس کے علاوہ سینوں میں بھی محفوظ تھا. تو سینوں میں تو محفوظ تھا ہی، چاہتے تو اپنے سینوں سے ہی لکھ دیتے، لیکن حضور کا لکھایا ہوا خود موجود تھا تو اسی کو جمع کر لیا گیا، کیونکہ حضور کا لکھایا ہوا ہے تو حضور نے لکھوایا ہے تو اسی کو جمع کر لیا گیا. تو وہ ایک جگہ ہو گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک جگہ وہ ہو گیا، لیکن وہ کیا ہوا؟ اس میں ترتیب نہیں تھی. یہ کاغذات سورہ بقرہ کے کاغذات ہیں پورے، ان میں کوئی ترتیب نہیں ہے، مگر پورے ہیں، یہ معلوم ہے. یہ سورہ نساء کے پورے کاغذات ہیں، ان میں کوئی ترتیب نہیں ہے. اور یہ خود صورتوں میں بھی کوئی ترتیب وار رکھے ہوئے نہیں ہے کہ پہلے
سورہ بقرہ کی فائل رکھی ہوئی ہے، پھر سورہ نساء کی رکھی ہوئی ہے، سورہ آل عمران، ایسا نہیں، بس تھے وہ سارے صورتوں میں بھی ترتیب نہیں تھی، آیتوں میں بھی نہیں تھی، وہ ساری ترتیبیں پھر بعد میں ہوئی۔ اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ابھی جو ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے وہ ترتیب پر جمع ہو گیا، اس کے بعد پوری دنیا میں پھیلا دیا گیا۔ تو قرآن مجید کا معاملہ ایسا رہا جب تک۔ اچھا، پھر حدیث شریف کا معاملہ بھی یہی ہے کہ ایک تو صحابہ کے سینوں میں بھی محفوظ تھی، اور بہت سے صحابہ اکرام اپنے اپنے ڈائریوں میں اپنے پاس جو بھی کاغذات ہوتے اس میں لکھ کر بھی رکھتے تھے اور یاد بھی تھی۔ عرب کے لوگوں کا حافظہ بہت مضبوط تھا، بہت مضبوط حافظہ تھا، سینکڑوں اشعار ایک بار سن کے یاد رکھ لیتے تھے، نسب یاد رہتا تھا اور تاریخیں یاد رہتی تھی، کیونکہ کتابوں کا دور وہ نہیں تھا، سن کر یاد رکھنا ہوتا تھا تو یاد رکھ لیتے۔ تو حدیث شریف لکھتے بھی تھے بعض صحابہ، ان کے صحیفے تھے اپنے اپنے، لکھ کر بھی رکھے تھے اور ان کے سینوں میں بھی محفوظ تھا۔ تو جب تک قرآن لکھا جا رہا تھا، قرآن کو جمع کیا جا رہا تھا، تو اس وقت کیا ہوا کہ جب تک قرآن ایک جگہ جمع نہ ہو جائے، حدیثوں کو لکھ کر جمع نہ کیا جائے، یعنی وہ دوسرے مرحلے میں کریں، پہلے قرآن شریف کا معاملہ مکمل ہو جائے، کیونکہ وہ بھی عربی ہے یہ بھی عربی ہے، دونوں میں کوئی دو ایک دوسرے میں مل نہ جائیں۔ تو پہلے قرآن شریف کا معاملہ مکمل کر لیا گیا، اس کے بعد حدیث شریف کو جمع کرنے کا اور لکھنے کا رواج شروع ہوا۔ اور یہ کام تابعین کے زمانے میں، یہ تو صحابہ کے زمانے میں ہو گیا قرآن مجید کو جمع کرنے کا کام۔ حدیث شریف کا کام تابعین کے دور میں ہوا، تابعین کے دور میں حدیثوں کو لکھا گیا باضابطہ اور اس کو کتابی شکل میں لایا گیا۔ حدیث شریف کا ہی ایک جز غزوات تھے، یعنی حضور نے جو مشرکین سے جنگیں فرمائی، تو محدثین غزوات یعنی جو جنگی واقعات ہیں حضور کے، اس کو حدیث کے ایک مضمون میں لے کر اس کو روایتوں کو بیان کر دیتے تھے، لیکن باضابطہ سیرت کا عنوان الگ تھا۔ جب یہ حدیث شریف کا معاملہ بھی ہو گیا اور اس میں سیرت کا ایک جز مغازی اور سیر بھی آ گیا، اس کے بعد سیرت نبوی بھی صحابہ چونکہ اب وہ سب کے سینوں میں الگ الگ محفوظ تھا، کیونکہ حضور نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں جو کام فرمایا، آپ بیٹھ کر حضور نے کھانا تناول فرمایا، یا سراہی سے پانی لے کر حضور نے نوش فرمایا، یا حضور یوں لیٹے رہے، حضور نے گھریلو کوئی کام کیا، وہ بھی سیرت ہے۔ تو وہ سیرت تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہی بتا سکتی ہیں، اور جس زوجہ کے گھر حضور تشریف فرما ہوتے وہی بتا سکتی ہیں۔ حضور مسجد نبوی سے نکلے، مدینہ منورہ میں جا رہے ہیں، ساتھ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہو گئے، تو اس راستے میں کیا ہوا وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی بتا سکتے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کہیں حضور تشریف لے گئے تو وہاں کیا ہوا وہ وہی بتا سکتے ہیں، اور غار ثور میں کیا ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی بتا سکتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ خادم تھے، بچپن سے حضور کے خادم تھے، تو گھر میں حضور نے کیا حکم دیا، ان کے ساتھ کیا معاملات ہوئے، جو بھی ہیں وہ وہی بتا سکتے ہیں۔ اور ان کی ایک روایت بھی ہے کہ میں 10 سال تک حضور کی خدمت کیا، حضور نے کبھی مجھے ڈانٹا ہی نہیں، تو وہ تو وہی بتا سکتے ہیں نا۔ تو اس طرح حضور کو جب جس صحابی رسول نے دیکھا وہ انہوں نے محفوظ رکھا، اپنے بعد والوں کو بتا دیا، اور انہوں نے اس کو امانت سمجھا کہ یہ کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے، یہ دین ہے، یہ امانت ہے، تو وہ اپنے سینوں میں رکھ کر قبر میں نہیں لے جانا چاہتے تھے، وہ دنیا کو دے کر جانا چاہتے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام کی کوششوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بیٹھے بیٹھے زمین پر لکیریں بھی کھینچ دی تو وہ بھی صحابہ نے بیان کر دیا حضور نے ایسا کیا ہے۔ حضور تشریف لے جا رہے تھے، امامہ مبارک ٹہنی میں پھنس گیا تو وہ بھی صحابہ نے بیان کر دیا کہ حضور ایک مرتبہ یہاں سے گزرے اور ایسا ہوا تھا۔ حتیٰ کہ رات میں کسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استنجا فرمانے کے لیے اٹھے، اس وقت کیا ہوا وہ بھی کسی نے دیکھا کہ حضور کس طرف تشریف لے گئے، حضور نے بعد میں وضو فرمایا یا نہیں فرمایا، پانی کس سے منگایا حضور نے، وہ بھی ساری چیزیں
صحابہ اکرام نے اپنے سینوں میں محفوظ رکھی، جو انہوں نے دیکھا وہ انہوں نے بعد والوں سے بیان کر دیا۔ تو صحابہ اکرام کے سینوں میں ساری سیرت محفوظ تھی، انہوں نے تابعین کو بتا دی، پھر تابعین کے دور میں باضابطہ اس کو بھی لکھا جانے لگا سیرت کو۔ تو صحابہ تابعین ان دونوں کے دور میں ان چیزوں کو لکھ لیا گیا، یعنی کاغذ میں اس کو لکھ لیا گیا، صرف حافظے میں اور سینے میں نہیں رہ گیا، کاغذ میں بھی آ گیا۔ ان کے نام وغیرہ بتانے کا وقت نہیں ہے۔ پھر جب تبع تابعین کا دور آیا تو انہوں نے اس میں اور بھی ترتیب کا اضافہ کیا۔ انہوں نے پہلے بس یوں ہی بس لکھ دی گئی تھی کہ حضور کی سیرت ہے، جیسے جیسے ملتی گئی لکھتے گئے، بعد میں اس میں ایک ترتیب بنا دی گئی کہ پہلے غزوہ بدر ہوئی تو اس کو پہلے بیان لکھا جائے، پھر غزوہ احد ہوئی تو اس کو پہلے لکھا جائے، پھر اس کے بعد صلح حدیبیہ لکھی جائے، پھر فتح مکہ لکھا جائے۔ پہلے کیا تھا، صحابہ تابعین کے دور میں سب کو معلوم رہتا تھا کب کیا ہوا ہے، ان کو تو اس سے فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن بعد میں جو مسلمان آئیں گے ان کو ترتیب بھی تو چاہیے نا، کون سا واقعہ پہلے کا ہے، کون سا واقعہ بعد کا ہے۔ تو بعد میں جب تبع تابعین وغیرہ کا دور آیا تو انہوں نے یہ سب کام کیے کہ اسی میں انہوں نے ترتیب، ابواب، اور بھی انہوں نے تتبع و تلاش کے ذریعے روایتوں کو اس میں، اور جنگوں کی سیرت الگ، اور مکہ مکرمہ کے واقعات الگ، مدینہ منورہ کے واقعات الگ، مسجد نبوی کی مجلسیں الگ، ازواج مطہرات کے معاملات الگ، بچپن کا الگ، جوانی کا الگ، اعلان نبوت سے پہلے کا الگ، اس طریقے سے اس میں ابواب قائم کر دیے گئے۔ تو تابعین نے اس میں اس طرح کا کام کیا۔ پھر اس کے بعد میں آگے زمانہ بڑھتا گیا تو ہر زمانے کے ائمہ کرام کو جو بھی بہتر محسوس ہوا کہ اس میں کیا کیا جائے کہ امت کے لیے آسانی ہو، تو وہ بڑھاتے گئے۔ اب دیکھیے آج ہمارا زمانہ آیا، ہم لوگ اس طرح سمجھا رہے ہیں، سیرت کوئز کر رہے ہیں، تو اب یہ کوئز وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، لیکن سیرت کو پہنچانا ہے تو کچھ نہ کچھ زمانے کے لحاظ سے کرتے رہنا ہے۔ اچھا، پہلے کیا ہوا، سیرت بہت طویل کتابیں ہیں، بڑی بڑی، تو بعد میں علماء نے دیکھا کہ اتنی بڑی بڑی کتابیں دیکھ کے پڑھیں گے کون، ڈر جائیں گے، تو چھوٹا چھوٹا لکھا انہوں نے، مختصر کتاب، سوالات قائم کر کے۔ تو سیرت پہ کچھ نہ کچھ کام ہوتا رہا، قرآن کی تفسیر پہ ہوتا رہا، حدیث پر بھی ایسے ہی ہوتا رہا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ صحابہ کرام، تابعین اعظام اور تبع تابعین اعظام نے ان تینوں چیزوں پر اتنی محنت کی ہے کہ بعد کے لوگوں میں سے کسی کو یہ محسوس نہیں ہوا کہ صحابہ نے یا تابعین نے یا تبع تابعین نے کچھ کمی کی ہے اس میں، ان کو اور محنت کرنا چاہیے تھا، یا ایسا کرنا چاہیے تھا، ویسا کرنا، کسی کو کہنے کی گنجائش نہیں ملی۔ نبی نے ان کو جو امانت دی تھی صحابہ کو، انہوں نے تابعین تک پہنچا دی، تابعین نے تبع تابعین تک پہنچا دی، اور وہ پہنچتی ہوئی آج تک ہماری آ رہی۔ اور ہم لوگوں کی اوقات کیا ہے، 1400 سال کے بعد ہم لوگ پیدا ہو رہے ہیں، اور آج بھی ہم بول سکتے ہیں حضور کے داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید تھے، کیسے بول رہے ہیں، ہماری کیا اوقات ہے۔ اس طرح ان لوگوں نے سیرت کو محفوظ کیا۔ تو آج تو قرآن مجید، حدیث شریف، سیرت نبوی، یہ تینوں چیزیں جو مسلمان گہرائی سے ان کا راز سمجھ لیتا ہے، ان کو پڑھ لیتا ہے، تو اسے زندگی میں ہدایت مل جاتی ہے۔ ساری چیزیں ہیں اس میں، ایسا نہیں کہ نماز روزہ ہی ہے، زندگی میں جو چیز پیش آتی ہے وہ ساری چیزیں اس میں ہیں۔ اب تھوڑا سا سیرت کے بارے میں دیکھ لیجئے کہ شروع میں تھوڑا میں اشارہ کیا تھا کہ پہلے سیرت میں صرف سب سے پہلے سیرت کو لکھنے والے محدثین ہیں۔ لکھنے میں جب انہوں نے حدیث کو لکھنا شروع کیا تو اس میں سیرت کو بھی لکھنا انہوں نے شروع کیا۔ تو سیرت کا ایک پارٹ لیتے تھے لوگ، مغازی و سیر، اس کو مغازی و سیر بولتے ہیں، یعنی غزوات، جنگیں جو اسلامی جنگیں ہوئی، غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، تبوک ہے، صلح حدیبیہ ہے، خندق ہے، صرف ان کے بارے میں آپ بخاری شریف اٹھا کر پڑھیے، اس میں آپ کو صرف جنگوں کی حدیثیں ملیں گی۔ تو محدثین صرف اسی کو سیرت بولتے تھے، اسی کو لکھتے تھے، مغازی و سیر۔ قدیم حدیث کی کتابوں میں آپ کو یہی ملے گا۔
اس کے بعد پھر اس میں وسعت ہو گئی کہ نہیں صرف مغازی اور سیر ہی نہیں بلکہ اب کہ دیکھیے کیا کیا، اب سیرت کو ایک الگ سبجیکٹ بنایا گیا. پہلے تو حدیث کے ضمن میں مغازی سیر بیان ہو رہے تھے، لیکن بعد میں بزرگوں نے دیکھا کہ یہ اتنا وسیع ہے، اس کو ایک الگ سبجیکٹ بنانے کی ضرورت ہے. حدیث کے ضمن میں اس کو آگے تک نہیں لے جایا جائے گا، الگ سے ایک سبجیکٹ بنائیں گے. جیسے قرآن کی تفسیر ایک سبجیکٹ ہے، حدیث ایک سبجیکٹ ہے، فقہ ایک سبجیکٹ ہے، ایسے سیرت کو بھی ایک سبجیکٹ بنایا جائے. تو تفسیر کو جب سبجیکٹ بناتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے، تفسیر کے اصول کیا ہیں، کون سی تفسیر معتبر ہے کون سی نہیں ہے، اس کے کیا اصول، وہ ساری چیزیں. ایسے ہی حدیث میں ہوتا ہے، صحیح حدیث کیا ہے، ضعیف کیا ہے، حسن کیا ہے، متواتر کیا، وغیرہ وغیرہ اس کا. تو ایسے ہی سیرت میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے اور کس پر باضابطہ اس کو سبجیکٹ بنا کر اس فن کو مکمل کرنا چاہیے، یہ بعد میں رجحان آیا. تو اس میں دیکھیے کیا ہوا، ظاہر سی بات ہے اب حضور کی سیرت امت تک پہنچانا ہے، تو صحابہ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی، صحابہ کو اپنے بچوں کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی. جیسے آج ہم بتاتے ہیں نا عرب میں اونٹ ہوتا تھا، عرب میں کھجور کھاتے تھے، سرکہ، اب ان کو تو وہیں کے ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے بتانے کی. لیکن اگر آج ہم کو سیرت پڑھانا ہو تو پہلے سمجھانا پڑے گا کہ ہمارے بچوں کو عرب ایک ریگستان ہے، جب حضور کے زمانے میں اونٹ پہ سواری ہوتی تھی، یہ کھاتے تھے، ایسا رہتے تھے. اب اس زمانے میں تو یہ بتانا نہیں پڑتا تھا. آج یہ بھی سیرت میں شامل ہو گیا، اضافہ ہو گیا نا، کچھ اضافہ ہو گیا گزرتے زمانے کے ساتھ ساتھ. اچھا، پھر جو صحابہ تھے ان کو تو معلوم تھا کہ بچیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا، لیکن آج بتانا پڑے گا نا، حضور کے آنے سے پہلے بچیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا، شرابیں پی جا رہی تھی، سود لیے جا رہے تھے، قتل و غارت گری ہو رہی تھی. تو اس زمانے کے لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن آج بتانا پڑے گا. تو آج سیرت کی کتاب میں اس کو بھی ایڈ کرنا پڑتا ہے. تو دیکھیے سیرت پھیل رہی ہے نا، سیرت کا جو سبجیکٹ ہے وسیع ہو رہا ہے. تو اب سیرت میں کیا کیا بتانا پڑتا ہے. سیرت حضور کی زندگی کو اگر سمجھنا ہے تو حضور کے زمانے کی تہذیب کو بھی ذرا سمجھنا پڑتا ہے. تہذیب سمجھے بغیر دھوکہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی. جیسے عرب میں ایک جملہ بولتے تھے، تمہاری ماں تم پر روئے، یعنی تم مر جاؤ، مریں گے تو ماں روئے گی نا. ایسے ہی باتوں میں ہی بول دیتے تھے. کوئی بات ذرا آپ کو میں سمجھایا، ذرا سمجھ میں نہیں، پھر سمجھ آ رہے تمہاری ماں تم پر روئے، یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، تو یہ کوئی بد دعا نہیں ہوتی تھی. ایسے ہی ہو گیا. اب حضور کے زمانے کی تہذیب اور اس وقت کی ترجیحات مسلمات اگر معلوم نہیں ہے، آج کوئی پڑھے گا تو سمجھے گا حضور نے تو ان کو بد دعا دے دی. اور ایسے حضور کے کچھ جملے ہیں. مسلم شریف میں باضابطہ امام نووی نے ایسا باب قائم کیا ہے کہ حضور کے ایسے جملے جو بظاہر لگتے ہیں کہ وہ کسی کے لیے دعائے ضرر ہے، مگر وہ دعائے ضرر نہیں ہے. وہ جب وہ حالات سمجھے بغیر کوئی اس حدیث کو پڑھے گا تو سمجھے گا کہ حضور نے تو ان کو ایسا کہہ دیا. جیسے وہ ایک روایت پیش کرتے ہیں نا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضور نے کہا کہ اللہ تمہارا پیٹ نہ بھرے. لوگ پیش کرتے ہیں نا کہ اس طرح حضور نے کہا. وہ تو کھانا کھا رہے تھے، حضور نے بلایا، وہ آئے نہیں، تو حضور نے کہا کہ اللہ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے. ایسے لوگ بولتے ہیں دیکھیے حضور کی بد دعا ہے، بولتے ہیں بد دعا نہیں، مسلم شریف پڑھیے اس میں لکھا ہوا ہے. ایسے بہت سے جملے بہت سے صحابہ کو حضور نے کہے ہیں. ظاہری آپ دیکھیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ یہ تو حضور ناراض ہو کے کچھ فرما رہے، نہیں، وہ تو ایسے ہی چلتے تھے اس طریقے سے. تو حالات اور تہذیب سمجھنا ضروری ہوتا ہے. ایسے ہی کھجور کی اہمیت، سرکے کی اہمیت. آج ہمارے پاس کھجور ایک ایڈیشنل کے طور پہ ہے، تھوڑا بہت کھا لیں ختم، لیکن وہاں تو ایک غذا تھی، پورا کھجور ہے تو سمجھے کہ وہ لوگ مطمئن رہتے تھے کھانا ہے ہمارے پاس.
सिरका है तो सालन है, बनाने की ज़रूरत नहीं है, सालन है हमारे पास। तो हालात को भी समझना होता है। तो अब देखिए सीरत में क्या क्या चीज़ें समझना आज के ज़माने में ज़रूरी है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है, और सीरत में ये बयान भी होता है, चलते ज़माने के साथ साथ ये बता भी दिया गया। सबसे पहले हुजूर तशरीफ़ लाए अरब में, तो अरब का महल वक़ू ये समझना पहले ज़रूरी है। अरब के इधर बाजू कौन सा मुल्क है, इधर बाजू कौन सा मुल्क है, उधर कौन सा मुल्क है, इधर कौन सा मुल्क है, दुनिया में वो किस पॉइंट पर है। इधर अरब से हुजूर जिस मुल्क में तशरीफ़ लाए, उधर से शिमाल को जाएंगे तो कौन सी कंट्रीज़ आएंगी, जुनूब को जाएंगे तो कौन सी कंट्रीज़ आएंगी, ये चारों तरफ आप जिधर भी जाएंगे तो कौन सा मुल्क आएगा, और हुजूर के ज़माने में उस मुल्क में कौन लोग रहते थे, किन की हुकूमत थी, कौन से मज़हब के लोग थे, तहजीबें क्या थी, ये पूरा जानना पड़ता है। अरब का महल वक़ू, फिर उस ज़माने की हुकूमतें, उस ज़माने की हुकूमतें जानना पड़ता है। अरब में किसकी हुकूमत थी उस वक्त, और अरब के अतराफ़ किसकी हुकूमत थी, हुकूमत भी समझना पड़ता है। और ऐसे ही ज़बानें और तहजीबें, ज़बानें और तहजीबें भी समझना पड़ता है। अरब में कौन सी ज़बान बोली जाती थी, अरब से मुत्तसिल फ़ारिस में चले जाइए, वहाँ कौन सी ज़बान थी, इधर अफ्रीका में कौन सी ज़बान थी, वगैरह वगैरह। एशिया की तरफ आइए, इधर कौन सी ज़बान थी, ज़बानें और तहजीबें जानना पड़ता है। ऐसे ही मज़ाहिब जानना पड़ता है, अरब में कौन सा मज़हब चल रहा था, अरब के अतराफ़ कौन सा मज़हब चल रहा था, दुनिया में कौन सा मज़हब चल रहा था। और ऐसे ही अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, कुछ अच्छाइयाँ भी थी क्या उस ज़माने में, वो भी देखना पड़ता है, और बुराइयाँ भी थी क्या, वो भी देखना पड़ता है। फिर इसमें अरब में कौन सी अच्छाइयाँ थी, कौन सी बुराइयाँ थी, अरब के अलावा बाकी दुनिया जिसको अजम कहते हैं, अजम में कौन सी अच्छाइयाँ थी, कौन सी बुराइयाँ थी, ये भी देखना पड़ता है। क्योंकि सीरत को गहराई से समझना है तो ये पूरा इतना बैकग्राउंड लेते हुए आना पड़ता है, वरना अगर ये सब नहीं समझेंगे कहीं ना कहीं आप सीरत को मुकम्मल समझने से महरूम हो जाएंगे। ये चीज़ें, ये अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, ये भी देखना पड़ता है। और अच्छा, हुकूमतें भी आ गई, ज़बानें तहजीबें आ गई, मज़ाहिब आ गए, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ आ गए, ये चीज़ें आ गई। अब कबीले, अरब के कबीले जानना पड़ता है। अरब में कबीले क्यों जानना पड़ता है, क्योंकि हमारे नबी किस कबीले में तशरीफ़ लाए, उस कबीले का मकाम क्या था अरब में, और वो कबीला किधर जाके मिलता है। तो क़बाइल को समझना पड़ता है, अरब के क़बाइल कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद वहाँ आबाद हुई तो कितने कबीले बनते गए, कौन किधर किधर बसते गए, और उसमें कौन से कबीलों का मकाम था अरब में, कौन बड़े दर्जे पर समझे जाते थे, कौन मीडियम यानी मुतवस्सित समझे जाते थे, कौन बिल्कुल लो समझे जाते थे, बिल्कुल पस्त समझे जाते थे, ये भी जानना ज़रूरी है। सीरत में कहीं ना कहीं इसका भी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आगे जाने के बाद क्या होगा, सारे लोग मुसलमान हो गए ना, तो बाज़ जगह आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी, तुम वो कबीले के थे, तुम ये कबीले के थे, हमारे कबीले ने वो किया था, हमारे कबीले ने ये किया था। सीरत में कभी ऐसा मिलेगा आपको कहीं ना कहीं। जब देखिए, एक मिसाल के तौर पे आपको समझाऊं, हुजूर जब दुनिया से रुखसत फरमाते हैं तो उस वक्त अंसार और मुहाजिरीन थे, साहबा में दोनों का मुकाम ऊंचा था। मुहाजिरीन थे कबीले कुरैश से, और अंसार थे औस व खजरज वगैरह मदीने के कबीले। खलीफा कुरैश में से होंगे, हुजूर की हदीस क्या है, खलीफा कुरैश में से होंगे। तो अंसार में से भी कोई खलीफा होना चाहते थे, लेकिन जब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने बताया नहीं, खलीफा कुरैश में से होंगे, हुजूर का फरमान है।
सीरत निगार फरमाते हैं, चलिए, तो सीरत निगार क्या फरमाते हैं कि कुरैश तो पूरे अरब में बड़े समझे जाते थे। कुरैश में से अगर कोई खलीफा होता तो उस वक्त अभी जितने मुसलमान नहीं हुए थे उनको भी इस्लाम लाने में कोई परेशानी नहीं थी कि भाई कुरैश को ही बड़ा मानना है, और कुरैश तो पहले से बड़े समझे जा रहे हैं। और अंसार का वो मकाम उधर ज़माने जाहिलियत से नहीं था कुरैश की टक्कर में, तो कुरैश में से ही किसी का खलीफा होना ज़्यादा मौजूद था अरब के माहौल में। तो क़बाइल की हैसियत भी मालूम होना चाहिए, कहीं कहीं इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। तो अरब के कबीले, अच्छा अरब के कबीले हो गए, तो फिर कौन से कबीले अरब के किस हिस्से में आबाद हुए, फिर उनमें आपस में कौन कौन, अच्छा हलीफ और हरीफ कहते हैं, हलीफ और हरीफ यानी कौन से दो कबीलों में दोस्ती है, कौन से दो कबीलों में दुश्मनी है। अब ये कबीलों की दोस्ती दुश्मनी का हुजूर की ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़, लेकिन इस्लाम की तारीख़ समझना है सीरत की रोशनी में, तो सीरत को सही समझना है तो ये समझना ही पड़ेगा। तो बाद में इसको भी, अच्छा जो उस वक्त हुजूर के ज़माने में थे उनको तो बताने की ज़रूरत नहीं थी, कौन से कबीले का क्या मकाम है, कौन किसका दोस्त है दुश्मन है, वो तो सब मालूम था उनको लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन बाद के लोगों के लिए तो लिखना ही पड़ेगा कि उस ज़माने में वो कबीला था, उनकी दोस्ती थी, उनकी दुश्मनी थी। तो हलीफ कौन है, हरीफ कौन है, ये भी मालूम होना चाहिए। फ़तेह मक्का आप पढ़ेंगे, फ़तेह मक्का में क्या हुआ, वो एक दो कबीले वालों की गलतियों की वजह से वो सुलह ख़त्म हो गई, सुलह हुदैबिया जो भी थी। तो वो कबीलों में जो दुश्मनी थी उस दुश्मनी को समझना पड़ेगा ना कि दुश्मनी थी, फिर ऐसे ऐसे हुआ वगैरह, ये हो गया। अब उसके बाद हुजूर किन की औलाद में थे, वो भी सीरत में ही शामिल होता है, और वो आदम अलैहिस्सलाम तक पहुंचाया जाता है। हुजूर के वालिद ये, उनके वालिद ये, उनके वालिद ये, उनके वालिद ये, नसब नामा जिसको बोलते हैं। तो अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम किसके बेटे थे, वो भी हुजूर की सीरत में शामिल हो गया। हज़रत हाशिम रज़ी अल्लाहु अन्हु के क्या कारनामे थे, वो भी सीरत में आ गया। हुजूर के आबा व अजदाद, अब आप हुजूर की सीरत लेके बैठेंगे किताबें, और उसमें अब वहाँ से इस्माइल अलैहिस्सलाम के ज़माने से आपको मिलेगा। हुजूर की सीरत खोले हैं आप, लेकिन अब ये आबा व अजदाद के कारनामे भी आपको उसमें मिल रहे हैं, तो सीरत का वो भी हिस्सा बना लिया गया। अच्छा, वो उसमें शामिल हो गया। फिर उसके बाद सिर्फ आबा व अजदाद ही नहीं, क्या ऐसा हो सकता है कि हुजूर की सीरत हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की सीरत के बग़ैर मुकम्मल समझी जाए? तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा का भी मुकम्मल उसमें बयान करना ही होगा। तो हुजूर से जो रिश्ता रखने वाले हैं अज़वाज मुतहरात आ गए, अज़वाज मुतहरात, ये औलाद और चचा वगैरह, वो नसब नामा तो पहले ही आ गया ना, नसब नामा तो पहले ही आ गया, उसी में खुद्दाम भी आ गए। जो घरेलू और ख़ानदानी हैं उनके बारे में भी अब सीरत में बयान किया जाएगा हुजूर की, ये भी चीज़ इसमें हो गई। अच्छा, अब देखिए खुद हुजूर की हयात तय्यबा, उसमें क्या होता है, बचपन, बल्कि विलादत से पहले के भी, विलादत से पहले आपके वालिदैन करीमैन के साथ क्या मामलात हुए वो भी आते हैं, फिर विलादत कैसे हुई वो भी हो जाता है, और उसके बाद बचपन आ गया, फिर नौजवानी, जवानी, अधेड़ उम्र, बुजुर्गी, ये सब आ गए। ये पूरी, ऐसा नहीं कि ऐलान नबूवत से सीरत शुरू होगी, वहीं से शुरू हो गई,
یہ پورے مرحلے حضور کی زندگی کے آ رہے ہیں عمر کے لحاظ سے. آپ دیکھیں گے ایسا نہیں کہ سیرت شروع ہوگی اعلان نبوت سے، اس سے پہلے بھی جو ہے وہ بھی سیرت ہے. یہ چیزیں یہ دیکھیے عمر کے مرحلے اس طریقے سے آ گئے. اچھا اس کے بعد عمر کے مرحلوں کو آپ چھوڑ دیجئے، حضور کے جسم مبارک، حضور کا حلیہ. حلیے میں کیا آتا ہے جانتے ہیں؟ حلیے میں آنکھ کیسی تھی، ناک کیسی تھی، ہونٹ کیسے تھے، دانت کیسے تھے، بال کیسے تھے. ان چیزوں کا بھی ہمارے دین و ایمان سے تعلق ہے. بخاری شریف جیسی کتاب میں یہ چیزیں ملتی ہیں. امام بخاری جنہوں نے مختصر لکھا ہے بخاری کو، اس مختصر میں بھی انہوں نے یہ شامل کیا. حضور کے جسم مبارک میں جو بالوں کی لکیر پیٹ کے اوپر سے گزر گئی تھی وہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ وہ کس انداز کی تھی. حضور کے بال سیدھے سیدھے ہوا کرتے تھے یا گھنگریالے ہوا کرتے تھے وہ بھی ہے. تیل مبارک لگاتے تو وہ کہاں تک لٹکتے تھے، جب بغیر تیل کے ہوتے تو کہاں تک. اور بغل مبارک میں سفیدی تھی یا پیلا پن تھا، ایڑھی میں گوشت کم تھا یا زیادہ تھا، ہتھیلی مبارک چوڑی تھی یا نہیں تھی، دو دانتوں کے بیچ فاصلہ تھا یا نہیں تھا. حضور غصے میں آتے تو چہرہ کیسا ہو جاتا، آنکھیں کیسی ہو جاتی، آنکھوں میں کب سرخ دورے پڑ جاتے. سرخ ڈورے پڑتے ہیں نا آنکھوں میں، آنکھ لال ہوتی ہے تو دیکھیے آپ لال لال لکیریں آنکھ میں بنتی ہیں نا، سرخ ڈورے بولتے ہیں. حضور کو کھانے میں کیا پسند؟ اچھا وہ پہلے وہ تو الگ ہے، یہ حلیے میں ہی چلتا ہوں. اور یہ کندھے مبارک یہ دور دور تھے یا قریب قریب تھے، سینہ مبارک چوڑا تھا یا کیسا تھا. اتنی باریک تفصیلات آپ کو سیرت میں ملتی ہیں، اتنی باریک تفصیلات. اور بیٹھتے تھے تو حضور کیسے، چلتے تھے تو کیسا معلوم ہوتا تھا، اونچائی سے نیچے اتر رہے ہیں ایسا معلوم ہوتا تھا، نیچائی سے اونچائی کی طرف چڑھ رہے ہیں ایسا معلوم ہوتا تھا. حضور پست خط تھے یا بلند قامت تھے، یہ پوری چیزیں اس میں بہت تفصیل سے بیان ہوتی ہیں، وہ بھی سیرت کا حصہ ہے. تو یہ حلیہ مبارک ہو گیا. اسی میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ سر مبارک اور داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید تھے وہ بھی اس میں بیان کر دیا گیا. یہ جو نیچے کے ہونٹ کے نیچے جو بال ہوتے ہیں یہ تھے یا نہیں تھے وہ بھی ہے، وہ بھی مذکور ہے. اور میرے ذہن میں نہیں آ رہا، اور بہت باریک باریک چیزیں ہیں. مونچھ مبارک کیسی ہوا کرتی تھی، اتنی باریک چیزیں حلیے میں، یہ بھی سیرت کا حصہ بن گئی. اب صحابہ تو سب دیکھے ہوئے تھے، لیکن بعد والوں کو کیسے معلوم ہوگا؟ سب لکھ دیا گیا. انہوں نے تابعین کو بتایا ایسا ایسا تھا، انہوں نے تبع تابعین کو بھی انہوں نے لکھ دیا. تو پہلے جب تابعین کے صحابہ کے دور میں سیرت کو لکھا گیا، صحابہ کے دور میں، تو لکھنے میں اگرچہ باتیں نہ آئی ہو لیکن انہوں نے تابعین کو بتایا ضرور. پھر تابعین نے اس کو لکھ دیا یا تبع تابعین نے اس کو لکھ دیا. ضائع کہیں نہیں ہوئی سیرت. اگر سیرت کا کوئی حصہ نہیں لکھا گیا تو بھی کسی نہ کسی صحابی رسول کے حافظے میں محفوظ تھا، انہوں نے اپنے سینے سے کسی تابعی کے سینے تک منتقل فرما دیا اس کو. پھر آگے آ کر وہی سینہ در سینہ آتی ہوئی بات ہی کتاب میں لکھی گئی. کوئی اس شعبے میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ بھئی صحابہ کے زمانے میں جو سیرت ہے وہ مختصر ہے، تابعین کے زمانے میں مختصر ہے، یہ تبع تابعین کے پاس سے آ کر زیادہ کیسے ہونے لگ گئی، حضور کی زندگی تو ختم ہو گئی. لوگ ایسے ہی وسوسہ ڈالتے ہیں، وہ سب مکمل ہو گیا، یہ کہاں سے آیا، وہ کہاں سے آیا. یہ موجود تھا سینوں میں اور ذہنوں میں، لکھنے میں بعد میں آیا، لکھنے میں بعد میں آیا، ذہنوں میں سینوں میں منتقل ہوتا ہوا آ رہا تھا. جیسے جیسے ضرورت پیش آئے گئی لکھ دیا گیا. تو حلیہ مبارک، حضور کا حلیہ مبارک. اچھا اس کے بعد ہے عادات و اوصاف. ایک ہے حضور کا فرمان ایسا کرو،
ایسے بیٹھو، ایسے چلو، ایسے سو جاؤ، وہ بات نہیں ہو رہی ہے۔ حضور کی عادت کیا تھی، حضور کیسا بیٹھنا پسند فرماتے تھے، حضور کیا کھانا پسند فرماتے تھے، حضور جلدی غصہ یعنی جلال میں آ جاتے یا بہت مشکل سے جلال میں آتے، جلال میں آتے تو کتنی دیر جلال میں رہتے، یا کس کے آنے سے جلال ختم ہو جاتا، کیسی بات بولنے سے جلال ختم ہو جاتا، یہ پوری چیزیں عادات و اوصاف میں۔ اور جیسے ایک مثال میں دیتا ہوں، صحابی رسول فرماتے ہیں کہ کوئی شخص حضور کو اچانک دیکھتا تو ڈر جاتا تھا، مرعوب ہو جاتا تھا، لیکن جب پاس بیٹھتا تو گھل مل جاتا تھا۔ اور حضور ایسے پیش آتے تھے کہ ہر کوئی یہ سمجھتے تھے کہ مجھ کو ہی سب سے زیادہ چاہتے ہیں۔ تو اس میں عادات و اوصاف، اچھا عادات و اوصاف کیا ہو گیا، پھر اس میں پسند ناپسند کو بھی جوڑ لیجیے۔ پسند ناپسند بھی اسی میں آ گئی کہ حضور کو یہ کھانا پسند تھا، یہ ناپسند تھا، حضور ایسی بات پسند فرماتے تھے، ایسی بات ناپسند فرماتے، فلاں جگہ جانا حضور کو پسند تھا، فلاں جگہ جانا پسند نہیں تھا، یہ چیزیں۔ اور یہ اس کا تعلق بھی دین سے ہی ہے۔ حضور کا کسی چیز کو پسند فرمانا ناپسند فرمانا سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ کوئی انسان اگر اس کی پیروی کر رہا ہے تو وہ بھلائی تک ہی جائے گا۔ یہ کوئی ایسی پرسنل چیز نہیں ہے کہ نہیں حضور نے اس کا حکم تو نہیں دیا ہے، حضور کو ناپسند تھی، حضور نے منع، اگر آپ اسی کی پیروی کریں گے تو آپ اس میں بھی کچھ نہ کچھ کامیابی ہے آپ کے لیے، اگرچہ حضور نے آپ کے لیے جائز کیا ہو۔ تو یہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد خصوصیات، یہ بھی سیرت کا حصہ ہے۔ دیگر انبیاء کو جو چیزیں نہیں ملی خاص ہمارے نبی کو ملی۔ کوئی چیز امت کے لیے جائز نہیں ہے، حضور کے لیے جائز تھی۔ خصوصیت یعنی وہ حضور ہی کے لیے خاص ہے، کسی دوسرے انسان کو نہیں ملے گا۔ معجزات، معجزات اسی میں آ گئے، سیرت کا ہی حصہ ہو گئے معجزات بھی۔ اور ادھر آئیں تو اعلان نبوت، تبلیغ اسلام، پھر مکی دور، مدنی دور، یہ سب تو ہے ہی اصل سیرت، یہ تو سب ہے ہی۔ پھر ایام مرض یعنی جس مرض کے بعد وصال ہوا وہ بھی، اور وفات شریف بھی، ٹھیک ہے۔ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اب یہ اس کے بعد کی بھی جو تاریخ ہے اسلامی، اس کو بھی سیرت میں ہی جوڑ لیا جاتا۔ آپ کے خلفاء کا زمانہ، خلفاء اربعہ ہیں ان کا زمانہ، وہ بھی اسی میں سیرت میں ہی جوڑ کر سیرت کو اور وسیع کر دیا جاتا ہے۔ یعنی ابتدائے اسلام کی تاریخ، چاہے آپ اس کو خلفاء اربعہ تک لیجئے، چاہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے تک لیجئے، چاہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ زمانے تک لیجئے، بہرحال جو ابتدائے اسلام کی جو تاریخ ہے صحابہ کرام کے دور تک، ان سب کو بھی سیرت کے ہی وسیع فن میں جوڑ دیا جاتا ہے، ان سب کو بھی تو سیرت بیان کی جاتی ہے، تو پھر اس کو یہاں تک بھی لا کر خلفاء راشدین تک بھی لا کر جوڑ دیا جاتا ہے۔ تو اب دیکھیے سیرت کا موضوع یہ اتنا وسیع ہے، اور ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ چند سوالات، حضور کی ولادت 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی، بیٹے اتنے تھے، بیٹیاں اتنی تھی، والدین کا نام یہ تھا، مکہ مکرمہ میں اتنے دن رہے، مدینہ منورہ میں اتنے سال رہے، غزوہ بدر کا واقعہ یہ ہے، غزوہ احد کا واقعہ یہ ہے، ایسے ہم بے ترتیب تھوڑا سا پڑھ کر سمجھتے ہیں، سیرت ہم کو معلوم ہو گئی۔ غزوہ بدر پڑھ لینے سے، واقعہ پڑھ لینے سے آپ کو اس جنگ کی معرفت حاصل نہیں ہو جائے گی۔
اس کے پیچھے کا معلوم ہونا پڑے گا نا، کس وجہ سے جنگ چھڑی، اسباب اور محرکات کیا تھے، پھر اس کے نتیجے کیا ہوئے، پھر عین جنگ میں کیا ہوا۔ اب غزوہ بدر میں مکہ مکرمہ سے 1000 آئے تھے، کھانے پینے کا سامان بہت تھا، اونٹ تھے، سواریاں تھے، ہتھیار تھے، ادھر صرف 313 تھے، فرشتوں کی مدد آئی، جنگ ہوئی، اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، اور کفار و مشرکین اتنے مارے گئے اور اتنے گرفتار ہو گئے، جو گرفتار کیے گئے تھے ان کے ساتھ پھر یہ سلوک ہوا، ہو گیا غزوہ بدر واقعہ۔ تو کیا اتنے سے غزوہ بدر کی معرفت ہو گئی؟ آگے سے کوئی تعلق نہ پیچھے سے کوئی تعلق، اس سے کچھ سمجھ آئی ہی نہیں۔ بدر میں شامل ہونے والوں کی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ یہ لوگ جو پورے آئے تھے ان کا وہ آنے کے لیے وہ بجٹ کہاں سے آیا تھا، تیاریاں کیسے ہوئی تھی، اس میں اصل لانے والا، سب کو ابھارنے والا کون ہے، اور وہ شروعات کیسے ہوئی اس کی، یعنی کیوں ایسا ہوا، پھر اس کے نتیجے کیا ہوئے، یہ پوری چیزیں آگے پیچھے کی سمجھنی پڑتی ہیں۔ تو اس طرح صرف واقعہ جان لینے سے غزوہ بدر کی معرفت نہیں ہو جاتی ہے، آگے پیچھے سے تعلق اس کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ جو سیرت کو موٹے انداز میں جو چھوٹی سی کتاب میں یا کچھ سوال جواب ہیں اس کو پڑھ کر ہم سمجھتے ہیں ہم سیرت پڑھ لیے ہیں، یہ صرف ایک دھوکہ ہے۔ آپ ساری زندگی سیرت پڑھیے، ساری زندگی آپ کو رہنمائی ملے گی، اور آپ سمجھتے ہی جائیں گے، اچھا یہ میں سمجھا ہوا نہیں تھا، یہ سمجھا ہوا نہیں تھا، یہ سمجھا ہوا نہیں، ایک بار میں سب سمجھ میں نہیں آتا، پڑھتے جائیں گے پڑھتے جائیں گے پڑھتے جائیں گے، آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ یہ آج کا درس تھا۔ کل ہم عرب اور عرب کے اطراف کا جو علاقہ ہے اور حضور کے زمانے کے جو بھی اس وقت کے حالات تھے اس کو ایسے ہی ہم تفصیل سے سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد